बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ 2 से 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब का जो मुकदमा मुकर्रर हुआ है समाअत के लिए परसों, यानी जुमेरात के रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मरकज़ी अपीलें हैं 190 मिलियन पाउंड केस की, उन पर समाअत होने जा रही है। क्या ये समाअत आगे बढ़ेगी या टाल मटोल होगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज अडयाला जेल के बाहर काफ़ी गहमा गहमी हमें देखने में मिल रही है, नज़र आ रही है। माजी में हम देख चुके हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो दरकिनार, कारकुनान भी बड़ी कम तादाद में वहाँ पर जाते रहे हैं, और वो लोग जिनके नाम फहरिस्त में हुआ करते थे वो भी अडयाला जेल जाने की जहमत गवारा नहीं करते थे। बहरहाल बहनें इमरान खान की हर मंगल को अडयाला जेल होती हैं। गुज़िश्ता रात आपको मालूम है अलीमा खानम साहिबा की जानिब से ट्विटर के ऊपर ये पोस्ट किया गया कि तमाम जो PTI के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अरकान असम्बली हैं, सेनेट हैं, वो पहुँचें अडयाला जेल। और आज अब से कुछ देर कबल वहाँ पर मौजूद जो नुमाइंदगान हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात जब हुई हमारी तो बताया गया कि 11 से 12 ऐसे मुंतखब अरकान हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, और कुछ लोग मज़ीद भी आ रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले मेरा ख्याल है हम आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो अडयाला जेल की सूरत हाल है। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि तवील अरसा से हम देख रहे थे कि PTI ने तो एक तरह से अबंडन ही कर दिया था अडयाला जेल को, या अडयाला जेल में कैद इमरान खान को। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि उनकी जो कैद है, जिसे ये नाहक भी कहते हैं, उस नाहक कैद को काउंटर करने के लिए या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अडयाला जेल भी नहीं जा रही थी। तो अब अचानक से हमने देखा अलीमा खानम की जानिब से एक ट्वीट आता है और फिर आज कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं। क्या मोमेंटम आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है? शुक्रिया आदिल सरफराज। पहली बात तो ये है कि ये मोमेंटम जो बनना है ये किसी हुक्मरान जमात या हुक्मरान इत्तेहाद के ख़िलाफ़ नहीं बनना। इस अपोजिशन जमात का PTI का जो मुकाबला है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, रियासती अदारों के साथ है, चाहे कोई इसे माने या ना माने। इसमें कोई शक नहीं है कि अदालती अहकामात के बावजूद भी अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती बहनों को और वकला को मामूल के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, तो फिर इसके अलावा कोई मतलब कि इम्कान नहीं है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलव्वस है इस सारे मामले में। और हमारी अदलिया जो है वो बेबस है, और हमारा मीडिया जो है वो भरपूर अंदाज से इस चीज़ को सामने नहीं ला पा रहा कि अडयाला जेल का जो कंट्रोल है वो हुकूमत के पास नहीं है, वो कहीं और है। उसकी मुलाकातों के हवाले से हो, डॉक्टरों के इलाज के हवाले से हो, तो सिक्योरिटी के नाम पे वो तो सिर्फ अडयाला जेल है, तो सिक्योरिटी के नाम पे तो पूरा मुल्क भी कंट्रोल में किया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपके ये सवाल के क्या लोग आएंगे या नहीं, मुझे लगता है कि PTI के कारकुनों को, PTI के लीडरान को थकाया जा रहा है, और वो काफ़ी हद तक थक भी चुके हैं। सूरत हाल ये है कि अब बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन हैं, सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, अब उनकी ट्वीट पे नहीं बल्कि अलीमा खान की ट्वीट के ऊपर MNAs और MPs जो हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अब इसमें कोई शायद अलीमा खान का कमाल नहीं है, नहीं कर रहे ना। एग्जैक्टली इसमें शायद, और करेंगे भी तो शायद उनकी ट्वीट पे कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी। अब चाहे इसकी वजह अलीमा खान की सियासी जमात के मामलात में उसे मुदाखलत कहेंगे, या बतौर बहन उनकी ज़्यादा परेशानी कहेंगे जो वो सोशल मीडिया के ज़रिए जिसका इजहार करती हैं, जो भी कहें, मगर इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ तक अडयाला जेल का ताल्लुक़ है, इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक़ है, हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही है कि जो मुल्ज़म कैद होता है, जो लीडर कैद होता है, उसकी बहनों को, उसके बच्चों को, उसके शोहर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और इसका मुज़ाहरा हमने देख लिया जब नवाज शरीफ जेल में थे, जब आसिफ अली जरदारी जेल में थे, और दूसरे जो पीपल्स पार्टी के लीडरान पे जब असीरी के दिन थे, ज़िया-उल हक का दौर था, तो उसमें उनके जो करीब तरीन ताल्लुकदार थे, सियासी कारकुन, उन्हीं की तरफ देखते थे। लोग रिलेट करते हैं उनके साथ। अब ये कहना कि क्या लोगों की तादाद बढ़ेगी, मुझे लगता है जैसे मैंने शुरू में कहा कि PTI की क़यादत को थकाया जा रहा है।
اب جبر اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو وکلا حضرات ہیں وہ عدالتوں سے بھی مایوس ہو گئے. دیکھیں وکلا کی اہمیت تو تب تک تھی نا کہ جب عدالتیں آزاد ہوتی تو وکلا کی قیادت جو ہے وہ بھرپور انداز سے اپنی وکالت کے جو ہنر ہے اس کو استعمال کر کے کچھ فیصلے لے لیتی. مگر جب عدلیہ بھی شہباز شریف کی حکومت کی طرح محکوم ہو جائے, ایک ایگزیکٹو کے ادارے کی طرح ہو جائے, تو پھر وکلا کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور جب تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوگی, اور جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی وہ کوئی نواز شریف کی طرح تحریری معاہدہ نہیں ہوگا ایسا, وہ ایک خاص طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی, بڑے ہی آہستہ آہستہ گریجولی بیانات بدلیں گے, پالیسیاں بدلیں گی, فیصلے بدلیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ انہی عدالتوں سے وہ ریلیف آئے گی, بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں ہم نے آصف علی زرداری کو انصاف لیتے دیکھا عدالتوں سے, بے نظیر بھٹو کو, اور نواز شریف کو, شہباز شریف کو. تو اسی طرح جو ہے وہ ریلیف ملے گی پی ٹی آئی کے بھی کارکنوں کو اور قیادت کو بھی. مگر جب تک ریلیف ملے گی تو شاید پی ٹی آئی کے کارکن بھی اپنا نعرہ بھول چکے ہوں گے, اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی اپنے بیانات بدل چکی ہوگی, بھول چکی ہوگی جو وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیتے رہے ہیں. اور جو عام ناظرین ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں, آپ اور میرے جیسے, ہم بھی جو ہے کافی حد تک حالات سے سمجھوتا کر چکے ہوں گے. مگر اس کی ابتدا اور اس کا آغاز شاید یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی حد تک ماننے والی نہیں ہے. نہیں, آپ دیکھیں یہ تو آپ کی ذرا مہربانی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ جن پہ گزر رہی ہوتی ہے ان کو پھر بھی مارجن دیا جاتا ہے ہم جیسوں کی طرف سے بھی کیونکہ ہم تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں نا, اور کر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ مارجن کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جتنی بھی گیدرنگز ہوں گی ان میں ایک خاص حد تک کی اضافہ ہو سکتا ہے. مگر اسی دوران اب معلوم نہیں عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی وکلا کی, سیاسی قائدین کی, کہ ان کی کیا سیاسی سوچ ہے, کیا ذہن ہے, ان کے ذہن میں کوئی تجویز ہے, کوئی فارمولہ ہے, یہ کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک عمران خان کا ایک مصدقہ کوئی بیان سامنے نہیں آئے گا, ہم جتنے بھی یہاں پہ تجزیے کر لیں کہ حالات اس طرف جا رہے اس طرف جا رہے, وہ حتمی نہیں ہو سکتے. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات, جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, گزشتہ سال کا مئی ہو یا رواں سال ایران اور امریکہ کی جنگ ہو, جو ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, جو ہماری موجودہ رجیم ہے, وہ پاپولر تو ہو رہی ہے عالمی محاذ کے اوپر. تو انہیں اب کیا ضرورت آن پڑی ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی, اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی, اور باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کل کو اگر باہر آ گیا تو اس نے بہت کچھ کرنا ہے جو شاید انہیں ناگوار گزرے, تو کیوں کر اس کو باہر نکالیں. تو یہ چیزیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فی الوقت ایسے ہی چلیں گی. کچھ چھوٹے چھوٹے ریلیف جو کہ اس وقت وہ بھی نہیں مل رہے. جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا, آج ایک مقدمے کے جو تفصیلات آئی ہیں اصلاح دہشت گردی عدالت, گو کہ معلوم تو درست ہوتی ہیں, بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے دائر درخواست تھی جس پر عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے. یہ بیسیکلی جی ایچ یو حملہ کیس ہے. عدالت نے درخواست کو غیر ضروری اور فضول فریولس قرار دے کر خارج کیا ہے, اور درخواست گزار جو ہیں وکیل صاحب, انہیں عدالت نے اب جرمانہ عائد کر دیا ہے فیصل ملک صاحب کو 10,000 روپے کا, کہ انہوں نے یہ درخواست دائر کیوں کی ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کی ڈسپنسری میں یہ 10,000 روپے جمع کروائیں. اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جرمانہ غریب مریضوں کے علاج پر خرچ کیا جائے گا. آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں فیصلے کے اندر کہ اول تو جو عمران خان کے وکیل ہیں فیصل ملک, انہوں نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کی تھی, اور اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا طریقہ کار اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے طے کر چکی ہے. ٹرائل کورٹ ملاقاتوں پر کوئی متضاد حکم جاری نہیں کر سکتی. عمران خان جی ایچ کیو حملہ کیس میں ضمانت پر جوڈیشل تحویل میں نہیں ہے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اس نوعیت کی جو درخواستیں ہیں وہ اس سے قبل بھی دائر کی جا چکی ہیں, اس وجہ سے انہیں یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے. تو بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فورم نہیں ہے ریلیونٹ, آپ ہمیں درخواست دے رہے ہیں, جس کیس میں آپ درخواست دے رہے ہیں اس کیس میں وہ آلریڈی ضمانت پر ہیں.
لہٰذا انہیں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. لیکن یہ ان اٹ سیلف ایک پیغام بھی تو ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی اپیلیں تھیں, سزا معطلی کی درخواستیں تھیں, ان کی اہلیہ کی سزا معطلی کی درخواستیں, جن کے حوالے سے چہ مگوئیاں تھیں کہ عمران خان کی حد تک نہیں تو کم از کم بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ خاتون ہونے کی بنیاد پر ہو جائے گی ان کی سزا معطلی کی درخواست پر. لیکن جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ سزا معطلی کو تو ہم سنیں گے ہی نہیں. اچھا دل, پہلے تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ایڈوکیٹ فیصل ملک کو 10,000 روپے کا جرمانہ ہوا ہے اس کی طرف ہم اگر آتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ تکنیکی اعتبار سے جج صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے 9 مئی کا GHQ حملہ کیس, اس میں عمران خان ضمانت پہ, تو اگر وہ ضمانت پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے معزز جج کی نظر میں عمران خان بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان جو ہے ادھر اپنے PTI کے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے ریکارڈ کے مطابق تو ضمانت پہ ہیں, وہ تو عمران خان تو گھوم پھر رہے ہیں, تو اس لیے آپ نے جس مقدمے میں ملزم ضمانت پہ ہے آپ اس سے ملاقات کے لیے جو جج کو درخواست دے رہے ہیں یہ بڑی فضول ہے اور فریولس ہے, اور آپ نے عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے. تکنیکی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ جج صاحب تو درست ہیں, لیکن ہو سکتا ہے جج صاحب اخبار نہ پڑھتے ہوں, ٹی وی نہ دیکھتے ہوں, جج صاحب کو پتہ ہی نہ ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, جج صاحب کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ جو ان کا ایک مقدمے کا ایک ملزم ہے وہ کہیں لاپتہ ہے, کہیں مسنگ ہے, وہ وکیل تک اس کی رسائی نہیں ہے, چاہے ملزم جو ہے وہ ضمانت پہ ہے یا نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس تک رسائی اور اس کی ملاقات جو ہے ہر کیس میں اس وکیل کا حق ہوتا ہے. اب اگر ملزم کو کسی عمران خان صاحب کو کسی پرائیویٹ لوگوں نے کہیں چھپا دیا ہوتا, اغوا کر لیا ہوتا, تو اس میں تو جج صاحب کہہ سکتے تھے کہ جا کے آپ حبس بھیجا کی کوئی درخواست دائر کریں, آپ جو FIR کٹوائیں اغوا برائے تاوان کی کہ خان صاحب اغوا ہو گئے. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جج صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے کیس کا ایک ملزم وہ بے شک ضمانت پہ ہے لیکن وہ ریاست کی تحویل میں ہے, اور جج صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی زیر سماعت مقدمے کا جو ملزم ہے اس ملزم کے کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں, اور ان ملزموں کے بھی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا اس عدالت کا کام ہے جس عدالت میں اس کا کیس لگا ہوا ہے. لیکن سب پھر وہ سو موٹو بن جاتا نا. نہیں, سو موٹو نہیں ہے, یہ عدالت کی انہیرنٹ پاورز ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر اسی کیس کے اندر جج صاحب کے جو کچھ لوگ جو ہیں وہ جج صاحب کے بارے میں کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں, یا اس کیس کے اندر GHQ حملہ کیس کے حوالے سے کچھ لوگ کوئی نئے شواہد سامنے لے آتے ہیں, کوئی پرائیویٹ لوگ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے میں اور آپ کوئی ایسی کاغذ لے آئیں کہ یہ دیکھیں, تو جج صاحب اس کا نوٹس نہیں لیں گے, وہ سو موٹو نوٹس نہیں ہوگا, وہ جج کی انہیرنٹ پاور ہوتی ہے. نہیں, لیکن یہاں پر جو کیس ہے اس میں الگ سے درخواست نہیں دے سکتے. نہیں, دیکھیں نا, ہر ملزم جو ہے الگ سے درخواست کیا ہوتی ہے, ہر ملزم کسی بھی عدالت کا جو ہے وہ اس عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس ملزم کے جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو تحفظ ہے, وہ جج کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی, آئینی عدالت کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی کہ ملاقات کی اجازت دے. یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں یہ کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں ہے کہ ملاقاتوں کے لیے انہیں کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جج ہوتا ہے چاہے وہ ٹرائل کورٹ کا جج ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے سامنے ملزمان ہیں چاہے وہ ضمانت پہ ہیں یا نہیں ہیں اس کے رائٹس کا تحفظ کیا جائے, اس کی جو عدالت تک رسائی ہے اس کو یقینی بنایا جائے, اور اس کی جو وکیل تک رسائی ہے یا وکیل کی اس ملزم تک رسائی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اور اگر وہ ملزم ریاست کی تحویل میں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملزم ضمانت پہ ہے یا جو بھی, اگر وہ ریاست کی تحویل میں ہے تو وہ جج آرڈر کرے کہ اس وکیل کو جو میرے مقدمے میں اس کیس میں پیش ہو رہا ہے اس کو اس کے کلائنٹ سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے مقدمے میں انصاف کر سکوں, کیونکہ یہ ہدایت لے کے آئے گا اپنے کلائنٹ سے. اور یہ پوائنٹ ویلڈ ہے, اگر آپ یہ ریلیٹڈ اگر چیز ریلیٹڈ بالکل ریلیٹڈ ہے, وہ انسٹرکشن کس لیے لینے جا رہا ہے کہ یار اب کیا کریں, عدالت میں یہ ہو رہا ہے, عدالت میں وہ ہو رہا ہے, اور وہ بندے کو جو ہے ریاست نے قبضے میں کیا ہوا ہے. مقدمہ ہے, مثال ہے جج افضل مجوکا صاحب کا, اور آپ نے جو ہدایات لینی ہے وہ لینی ہے سپرا صاحب کی عدالت کی, تو وہ جج تو کہے گا نا کہ بھائی پھر سپرا صاحب کو لے لو. نہیں, یہ جو 9 مئی GHQ حملہ کیس کا جج سن رہا ہے کیس, اس میں عمران خان ملزم ہے. ہاں جی, ہے نا, تو یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کا جج ہے اس کے سامنے عمران خان ملزم ہے نا. جی ہاں, تو یہ اس جج کی ذمہ داری تھی
کہ وہ جو ہے وکیل کی جو ہے ملزم تک رسائی کو یقینی بنائے. بالکل صحیح ہے. اگر عمران خان آزاد ہوتے نا پھر تو یہ جج کہہ سکتا تھا کہ آپ نے عدالت کا ٹائم ضائع کیا. لیکن جب عمران خان ریاست کی تحویل میں، اداروں کی تحویل میں، پولیس کی تحویل میں، جیل میں ہیں، اور جج کو حملہ کیس کے اندر وکیل کی رسائی اس کے موکل تک نہیں ہو رہی، تو یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ آرڈر کرے کہ میرا کیس آگے نہیں چل رہا کیونکہ وکیل جو ہے ہدایات نہیں دے پا رہا. یہ تو بالکل بات درست، بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جرمانہ بھی کیا ہے نا، یہ شو کرتا ہے کہ ہماری عدلیہ میں کتنا خوف ہے، کتنا پینک ہے، کہ کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے سامنے درخواست ہے یہ خان سے ملاقات کے لیے، تو شاید اس پہ بھی جو ہے جج صاحب نے کہا کہ شاید میرے پہ کہیں سے کوئی دباؤ آ جائے گا. یہ بھی لوگ یہ بھی تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پتہ جج صاحب نے جرمانے کی کیا ضرورت تھی. میں تو سمجھتا ہوں یہ درخواست کو ریجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ پہلے بھی یہ اسی طرح کی درخواست دائر کر چکے ہیں. ہم انہیں کہہ چکے ہیں کہ متعلقہ فورم سے نہیں. متعلقہ فورم کیا ہوتا ہے یار؟ جج کو حملہ کیس ایک جج کے سامنے پینڈنگ ہے، اس میں عمران خان ملزم ہے، وہ اگر ریاست کی تحویل میں ہے، وکیل اور ملزم کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی اور ریاست اس میں ملوث ہے، تو وہ جج نہیں کہے گا کہ یار میرے والے کیس میں تو آپ اس کی ملاقات کراؤ نا، باقی کیسوں کے میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن ہمارے جو ٹرائل کورٹ کے ججز ہیں ان کی سوچ بڑی محدود ہو گئی ہے. ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو پاورز کے اپنی پاورز کے حوالے سے وہ اتنے بدل ہو گئے ہیں اور اتنے ڈاؤٹ فل ہو گئے اپنے اختیارات کے حوالے سے کہ اب انہیں ڈر لگتا ہے کسی قسم کا کوئی آرڈر دینے سے کہ جو انہیں ریاست کو دینا پڑے. اور شاید بیک اپ دا مائنڈ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ خان سے ملاقات کا اگر انہوں نے آرڈر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ جج صاحب کی اپنی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی. نہیں، میرا نہیں خیال ہے یہ خوف کا ہے. مجھے بڑا عجیب لگا ہے کہ یار یہ ضروری ہے کہ جو اس مقدمے میں بندہ ضمانت پہ ہے تو کدھر ہے ضمانت پہ؟ وکیل آپ کو انفارم کر رہا ہے کورٹ کو کہ جناب وہ نہیں میری رسائی ہو رہی اس مقدمے کے اندر، میں نے ہدایات لینی ہے تو میری ملاقات آپ نے کروانی ہے کیونکہ آپ کے مقدمے کے حوالے سے میں نے ہدایات لینی ہے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرائل کورٹ کے جج نے درست کام نہیں کیا اور یہ شو کرتا ہے کہ ہماری ٹرائل کورٹس کتنے دباؤ میں ہیں، کتنے خوف کا شکار. اچھا، دوسری جانب عمران خان سے ملاقات کا دن تھا جو آج فیملی کا مقررہ وقت ختم ہو چکا ہے. کسی بھی وہ اپیل کے حوالے سے بات وہ ہم آگے چل کے کریں. جی کسی بھی رہنما کی اور عمران خان کی کسی بھی فیملی ممبر کی آج ان سے ایک مرتبہ پھر ملاقات نہیں ہو سکی. تینوں بہنیں اس وقت بھی فیکٹری ناکہ جو ہے اڈیالہ جیل کے قریب اس کے پاس موجود ہیں. عمران علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی سمیت کئی ایم پی ایز بھی وہاں پر موجود ہیں، کارکنان بھی ہیں. پولیس کی بھاری نفری ہے. صوبائی وزیر شفقت ایاز، سلمان اکرم راجہ، نعیم حیدر پنجوتھا، عبدالسلام آفریدی، سیمابیہ طاہر، سینیٹر فلک ناز چترالی، زلیخا مندوخیل، قاسم علی شاہ، یوسف خان ایم این اے، احسن بھوانا، عاقب اللہ خان موجود ہیں جی. اور صوبائی حکومت کے ترجمان شفیع جان، سینیٹر مشال یوسف زئی، وکیل فیصل ملک اگین، اور اویس یونس، نوید ستی، راجہ متین، عمیر بٹ، عمیر نیازی، حسیب بلوچ، غلام مصطفیٰ بلوچ تکی. یہ وہ اراکین اسمبلی اور رہنما ہیں جو آج پہنچے ہیں علیمہ خان کے کہنے پر، باوجود اس کے ملاقات نہیں ہوئی. بڑے افسوس کی بات ہے. ویسے میرے خیال میں اڈیالہ جیل میں جب بھی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے تو اس دن کئی درجن ملاقاتیں ہوتی ہیں، کئی قیدیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، معمول کی، روٹین کی. تو اگر عمران خان کے لیے اور باقی شہریوں کے لیے قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر عمران خان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے. مطلب دیکھیں نا، جیل میں ملاقات کے لیے کتنے شرم کا مقام ہے کہ لوگوں کو ہائی کورٹ جیسی عدالتوں میں آنا پڑتا ہے جی ہماری ملاقات کرا دو. ان کو شرم آنی چاہیے. عدلیہ کو تو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کیوں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جس سے اعلیٰ عدلیہ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. یعنی ملاقات کے لیے بھی ریٹ درخواست دائر کرنی پڑتی ہے اور پھر ریجیکٹ ہو جائے تو پھر آئینی عدالت اس کی تشریح کرے گی. یار اتنا شرمناک یہ بیہیویئر ہے ہمارے عدلیہ کا کہ وہ اس بات کا نوٹس نہیں لیتی. اور ایک وکیل کہہ دے کہ میری ملاقات کرا دیں اس کیس میں تو اس پہ جرمانہ ڈال دیتے ہیں. تو ایسی میں تو سمجھتا ہوں کہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اگر ملاقات نہ کرانے کی کوئی ہائی کورٹ میں درخواست ہے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ میں جرمانہ ڈالنا چاہیے کہ تم ہمارا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو، کیوں ملاقات نہیں کرنے دے رہے. لیکن یہاں پہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں پہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، حکومت ہی کچھ اور ہے اور خان کی ملاقات بند ہے. باقی سارے اڈیالہ جیل کے قیدیوں کی ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے روٹین کے مطابق. بند ہو جائے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ قانون پر سب کے لیے برابر. لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے نا، ابھی آپ نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ اب ہماری عدلیہ بھی جو ہے نا ایک محکمانہ سا اس نے شکل اختیار کر لی ہے. آپ دیکھیں
دلچسپ امر ہے کہ وزیر میرے خیال سے رانا ثناءاللہ صاحب نے کسی ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی تھی، اور متعدد جو حکومتی اراکین ہیں وہ بھی ٹی وی پر آ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات اب نہیں کروائی جائے گی، بوجہ کہ عمران خان صاحب جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، ایک پریس کانفرنس بھی کرنا پڑی تھی، یہ انہوں نے وجہ بتائی اور کہا کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بتایا۔ اس کے بعد پھر عدالتوں سے رجوع بھی کیا جاتا ہے، لیکن ملاقات کا آرڈر آج تک نہیں لیا جا سکا۔ اگر آرڈر لیا بھی جا چکا ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی ہماری عدالتیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے کتنے ثمرات ہیں ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام پر۔ لاسٹلی سر، جو عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں ہیں، جنہیں سننے سے تو عدالت نے معذرت کر لی اور کہا ہے کہ مرکزی اپیلوں کو سنا جائے گا، پہلے تو آپ بتائیے گا، طویل عرصہ سے آپ کورٹس کو کور کر رہے ہیں، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں کر جو ضمانت یا سزا معطلی کی درخواستیں ہیں انہیں انٹرٹین نہیں کیا جا رہا؟ عدیل، آپ دیکھیں کہ پہلے 15 مہینے تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی کسی قسم کی اپیل نہیں لگائی۔ ایک دو دفعہ لگی، پھر لمبا جو ہے نا اس پہ وہ ہو گیا، اپیل ہی نہیں لگتی تھی 15 مہینے۔ جس دن قانون میں، نیب کے قانون میں ترمیم ہوئی اور جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کیسز میں جو اپیل ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کی طرف لکھ دی گئی، سپریم کورٹ کی بجائے آئینی عدالت کی طرف لکھ دی گئی، اس کے بعد 15 مہینے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو جاگ آئی، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو یہ مطلب ہوش آیا کہ بھئی ہم نے یہ اپیلیں بھی سننی ہے۔ اور پھر اب جب 15 مہینے کی تاخیر کر دی، جس دوران سزا معطلی کی درخواستیں لگ سکتی تھی، نہیں لگائی، 1 سے 2 ہفتوں میں لگ جاتی، نہیں لگائے گی 15 مہینے، تو اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم مرکزی اپیلیں سن لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ عدالت کسی کی ذاتی جاگیر ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ مرکزی اپیلیں سنیں؟ 15 مہینے آپ نے نہیں سنی اور اب آپ مرکزی اپیلیں سن رہے ہیں، اس لیے کہ سزا معطلی کی درخواستیں بھی آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور سزا معطلی کیوں ہوتی ہے؟ سزا معطلی ہوتی ہے اس لیے کہ یار فوری طور پہ اگر کوئی گنجائش بنتی ہے، بعد میں بری ہونے کا تھوڑا بہت امکان ہوتا ہے، خاتون ہونے کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، سزا ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ شروع میں سزا کو عارضی طور پہ معطل کر دیں تاکہ وہ بندہ ملزم باہر آ جائے اور بعد میں ضروری طور پہ جیل نہ کاٹنی پڑے۔ تو آپ نے 15 مہینے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ نے تو سزا دی بشرا بی بی کو اور عمران خان کو، لیکن جو 15 مہینے کی جیل کاٹی گئی ہے، یہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ان کے ساتھی ججوں نے ان کو یہ جیل میں رکھا ہے، یہ ٹرائل کورٹ کی وجہ سے جیل میں نہیں تھے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم مرکزی اپیلیں سن لیتے ہیں۔ مرکزی اپیل تو یہ ہوتا ہے کہ یا عمران خان بری ہو جائیں گے یا پھر وہ جیل میں ہی رہیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ سزا معطلی ہوتی ہے کہ عارضی طور پر سزا معطل کر دی جائے، اور بشرا بی بی کا بطور خاتون یہ کیس بڑا سٹرانگ تھا، وہ نہیں لگائی گئی 15 مہینے، اور اب اس لیے نہیں لگائی جا رہی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سزا معطلی کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کی کوئی آئینی قانونی وجہ کیا ہوگی۔ مثال طور پہ اس کے پیچھے کوئی آئینی اور قانونی وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ کچھ فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے کہ جو نیب کہتی ہے کہ جن کے مطابق اگر مرکزی اپیلیں ٹیک اپ ہو جائیں ایک دفعہ تو پھر سزا معطلی کی اپیلیں نہیں، یہاں پر بھی یہی وجہ بتا رہے ہیں، تو یہ غلط ہے نا۔ 15 مہینے تک ٹیک اپ نہیں ہوئی نا، تو کیا اس طرح سزا معطلی نہیں سننی چاہیے؟ نہیں، وہ بات آپ کی درست ہے، 15 مہینے گزار دیا، ہائی کورٹ نے غلطی کر دی، اب 15 مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مقرر کر دیا۔ ہائی کورٹ نے غلطی نہیں کی، ہائی کورٹ نے غلطی نہیں کی، یہ بدنیتی تھی کہ جس کی وجہ سے 15 مہینے انتظار کیا، اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جناب جب مرکزی اپیلیں ٹیک اپ ہو جائیں تو سزا معطلی کی نہیں سنی جا سکتی۔ اور بھائی 15 مہینے تک نہیں سنی گئی نا مرکزی اپیلیں، تو وہ 15 مہینے کے مد میں ہی آپ سزا معطلی کی لگا دیتے۔ اب اگر اصول کی بات کرتے ہیں تو سزا معطلی اس لیے بھی بنتی ہے کہ مرکزی اپیلیں 15 مہینے تک ان کا ٹیک اپ نہیں ہوئی تھی، تو سزا۔ لیکن اب یہ ہے بدنیتی دیکھیں کہ 15 مہینے بعد مرکزی اپیلیں بھی لگا دی، اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا سزا معطلی لگا کے اگر سزا معطل نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے نا۔ میں اب اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ جیسے میں نے کہا بدنیتی ہے۔ بدنیتی کیا ہے کہ اگر سزا معطلی کی درخواستیں پہلے لگا دی جاتی ہیں تو مجبوری ہے کہ وہ مسترد ہونی ہے، مجبوری ہے وہ۔ آپ کی رائے ہے نا، میں بتا رہا ہوں نا، تو یہ ایک زیادتی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ میں یہ ایک سوچ ہے ہماری عدالت میں، ہائی کورٹ میں، کہ زیادتی اگر کرنی ہے تو ایک ہی دفعہ کریں، 2 دفعہ میں زیادہ زیادتی ہو جائے گی۔
تو سزا معطلی کی بھی ریجیکٹ ہوتی ہے. سزا معطلی ریجیکٹ ہوتی تو اس میں آئینی عدالت میں اپیل جاتی ہے, آئینی عدالت بھی مجبوراً ریجیکٹ کرتی, تو پھر زیادہ زیادتی ہو جاتی اور پھر زیادہ ہماری عدالتی نظام زیادہ بے نقاب ہوتا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ دو دفعہ زیادتی کرنے کی بجائے ایک ہی دفعہ کر دی جائے. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ کم از کم زیادتی 2 دفعہ نہیں ہوگی, ایک ہی دفعہ ہوگی, اور پھر ہائی کورٹ سے بھی ہوگی اور آئینی عدالت سے بھی ہوگی اگر معاملات طے نہ ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے سزا معطلی کی نہیں لگائی گئی کہ پھر اس کا کوئی فیصلہ کرنا مجبوری ہو جاتی اور پھر اس کے خلاف آئینی عدالت میں بھی اپیل لگتی اور پھر آئینی عدالت کو بھی مجبوراً ریجیکٹ کرنی پڑتی, وہ زیادتی ہو جاتی اور پھر جب مرکزی اپیلیں لگتی پھر وہ لمبی چلتی, پھر وہ لمبی چلنے کے بعد ریجیکٹ ہوتی, پھر وہ آئینی عدالت میں بھی ریجیکٹ ہوتی. یہ تو ڈبل زیادتی ہو جاتی اور یہ میرے خیال میں ہماری ہائی کورٹ اور آئینی عدالت سوچا کہ ایک ہی دفعہ کیلے سے پھسلنا ضروری چاہیے, کیلے سے بار بار پھسلنے کی بجائے ایک ہی دفعہ پھسلنا. ٹھیک ہے, اور نظر آ رہا ہے کیلا پڑا ہوا اور ان کو یہ بھی پتا تھا پھر پھسلنا پڑے گا, تو اس لیے سزا معطلی کی. اچھا, اب لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ سلمان صفدر جو وکیل ہیں جنہیں عمران خان نے ہدایات دی ہیں کہ آپ نے سزا معطلی کی درخواستوں پر دلائل دینے ہیں, اب جب کہ ان کو ہدایات سزا معطلی پر دلائل دینے کے ہیں تو کیا وہ مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے یا ایک مرتبہ پھر ان سے گزارش کریں گے کہ مجھے پھر ملنے دیں؟ جی ہاں بالکل, میرے خیال میں ایک تو وہ یہ ضرور گزارش کریں گے. اب سلمان صفدر کو بھی پتہ ہے کہ جب مرکزی اپیلیں سنی جائیں گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ مہینہ 2 مہینے تو کہیں نہیں گئے, کیونکہ انہوں نے خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر کہ ایک ایک ایویڈنس کو پڑھنا, اس کو اپریز کرنا اور نیچے جو گواہوں کے بیانات ہیں وہ کتنا ہفتے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلی درخواست تو بظاہر وہ یہی کریں گے کہ اب اگر آپ نے مرکزی اپیلیں لگائی دی ہے تو مجھے تو یہ ہدایت تھی کہ میں نے سزا معطلی پہ آرگو کرنا ہے, تو مرکزی اپیلوں کے اوپر نئی ہدایات لینے کے لیے اب مجھے دوبارہ سے بشریٰ بی بی اور عمران خان تک رسائی دی جائے. پہلی تو ان کی یہ درخواست ہوگی. اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ یہ مرکزی اپیلیں اب جلدی لگا دی گئی ہیں اور سزا معطلی کے آرڈر کے خلاف سپریم یا آئینی عدالت میں اپیل کا وقت بھی بڑا کم ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر یہی کہیں گے کہ جب تک اب آئینی عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا سزا معطلی کی جو آپ نے درخواست مسترد کی ہے, تو اس وقت تک یہ مرکزی اپیلوں کے لیے میرے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے, تو اس لیے اس کو ابھی فی الحال جان کریں. تو انہوں نے چیلنج کیا ہے اس کو, تو میں چیلنج تو کریں گے وہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ ریٹرن آرڈر ہی کل آیا ہے. اب یہ بھی دیکھیں نا, کل آرڈر آیا, 7 کیس لگا دیے 7 تاریخ کو مرکزی اپیلیں, یعنی کہ جو وہ آرڈر ہے سزا معطلی نہیں, وہ چیلنج کس بیس پہ کریں گے؟ ان کی عدالت بھی تو یہ کہے گی نا کہ بھائی آپ کی تو اپیلیں لگ چکی ہیں, آپ ہمارے پاس کیوں آئے؟ نہیں, آئینی عدالت کو یہ بتائیں گے نا کہ پہلے 15 مہینے اسی عدالت نے نہیں لگائی تھی. قصور عدالت کا ہے تو ملزم کیوں بھگتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. قصور جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے کہ اس نے 15 مہینے اپیلیں نہیں لگائی, اور جب سزا معطلی کی باری آئی ہم نے کہا پہلے اس کو سنے, تو انہوں نے اپیلیں لگا دی تاکہ سزا معطلی نہ سنی جائے. تو آئینی عدالت کے سامنے کیس تو بنتا ہے, لیکن پتہ نہیں امین الدین صاحب کی عدالت کے سامنے کیس بنتا ہے کہ نہیں. لیکن پہلے کیس دائر ہوگا اور اس کے بعد فکس ہوگا, فکس ہونے کے بعد ہی وہاں سے کوئی آرڈر آئے گا. تو یہاں پر تو میرے خیال میں بیرسٹر سلمان صفدر کے لیے بڑا مشکل ہوگا مرکزی اپیلوں پہ بحث کو شروع کرنا. چلیں, بہرحال دیکھتے ہیں. ناظرین, آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متی اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.